okay, it'll be a great idea to get a man who I am so always blessed, with his company whenever he is with us, that he's so intellectual, he's so vocal, in Pakistan on all the channels, and it's not just being vocal. It's the all the information that he talks about, اور ان کی جو ریسرچ ہے when he talks about any issues that are going on in the region, being an ambassador that he was in so many countries, so he had that experience. But over and above all the other aspects of the research that he do, and when he come on the programs, جب ہم ان سے ہماری بات شروع ہو گئی, you can feel that how intellectual he is, and it's very early in Pakistan today. It's just about 6:30 in the morning, and whenever I request him to come on the program, Ambassador Saab jo hai, he is ready, he's up, he is all suited with tie, and he is with us. Let me see if he's with us. Ji sir, assalamu alaikum. How are you? وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو اتنا سر آپ کی آواز تھوڑی کم ہے. I'm gonna request my team to تھوڑے سے والیوم بڑھا دیں آپ کا, تاکہ آپ کی میں آواز جو ہے پراپرلی ہم تک پہنچ سکے. سو سر سب سے پہلے تو یہ راز ذرا مجھے بتا دیں, جو آپ کی جوانی کا راز کیا ہے. یو نیور ہیز گون اولڈ. آئی ہیو نون یو فار ایئرز ناؤ. Wherever I see you, mashallah, you're so young and you're so energetic. And 6:30 in the morning, you are so fresh. Iske piche, what is behind this whole analogy of it? First of all, thank you very much for the introduction. I'm really humbled. About my appearance, I'm really thankful to God, and I try and maintain my habits, which is there is no nothing very special in it. Nothing very special in it. I am into body management right from the very beginning, and I control my diet. These two things, and the third one is I try and keep stress away from me, and try and have the positive approach towards life. Very simple mechanism. But thank you once again for inviting me on a very important topic, Pakistan اور India کی جو اس وقت ٹینشن ہے. I want to first of all let you know that we have just finished our elections in Canada, and for the month of April we were doing every day we were doing a broadcast, and we were bringing on candidates and everything, and the whole demographic in Canada have changed after the elections. اور بٹ جب میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں اور یہاں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, انفولڈ ہوتی ہیں, اور جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, سو دیر آر سو مینی شارٹ کمنگز وی فیل ایز کینیڈینس کہ پاکستان میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. کہ بیچ میں تھوڑا سا وہ آ رہا ہے, اپنا ایئر آ رہی ہے, اس کو ٹھیک کر دیں ذرا. میں آپ کا سر فین چل رہا ہے؟ جی میرا چھوٹا ایک فین چل رہا ہے. جی آپ فین آف کر دیں سر ذرا پلیز. جی I'm just getting a noise back from there. اچھا, سو پاکستان کی جو سر جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو لوگ یہاں پر جو کینیڈا میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی نیوز دیکھتے ہیں, پاکستان کی طرف ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں لوگوں کے, تو یو فیل سو کائنڈ آف اسپیسڈ آؤٹ کہ پاکستان جو ہے آج بھی, when we were growing up and we became an adult and we worked and we served in that country for so many years, we moved to this country. ہم لوگ جہاں پر تھے اسٹیگننٹ, بہت ساری چیزیں آج بھی وہاں اسٹیگننٹ ہیں. اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیموگرافک چیلنجز ہیں, جو ہمارے نیبرنگ چیلنجز ہیں, وہ بھی اپنی ایک خاص ایک اہمیت رکھتے ہیں. سو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر, ویئر آر وی اسٹینڈنگ ان پاکستان آفٹر دا الیکشن ہیپنڈ. پچھلے سال الیکشن ہوئے, اس کے بعد the government came and all that. سب سے پہلے تو people would like to hear from your perspective, you live in Pakistan, کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے in general, and then we can talk about the other very important delicate issues that are right now the talk of the town. سب سے پہلے تو پاکستان کے اپنے اہل وطن
کینیڈینس جو پاکستانی کینیڈینس ہیں ان کو صبح کا سلام. 6:30 بجے آپ نے بتایا کا دن ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے چینل میں انڈینس کو دیکھ ان کے لیے بھی نیک تمنائیں کہ انڈینس صرف سب کے سب بی جے پی کے ماننے والے اور شدت پسند نہیں ہیں. انڈین روشن خیال بھی ہیں. اور اس میں اس لحاظ سے ہماری جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے دو ملکوں کے درمیان اس میں اس کے پیچھے بہت ایک ہسٹری ہے. اس میں جیو پولیٹیکل عنصر بھی شامل ہے. اس میں انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ریلیشن ہونا چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے اور امریکہ انڈیا کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے حوالے سے کر رہا ہے. اور انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو پوائنٹرز دے دیے ہیں اس معاملے میں. آپ نے وطن عزیز کے بارے میں پوچھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت کی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری خامیاں ہیں. میں جواب بھی دیتا ہوں. اور جو قومیں اپنی خامیوں کو نہیں پہچانتی وہ خوبیوں کے جانب راغب نہیں ہو سکتی. یہ میرا ماننا ہے. اور قومیں وہی انہوں نے ترقی کیا ہے تنزلی سے ترقی کی طرف گئے ہیں. ایون ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد جو بالکل گراؤنڈ زیرو پر آ گئے تھے جاپان کے لوگ انہوں نے بھی ترقی پر گامزن اس وقت کی جب انہوں نے اپنی خامیوں کی نشاندہی کی. تو یس میں اس کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں. لیکن اس وقت یہ وقت متقاضی ہے کہ پوری قوم ایک ساتھ ہو کیونکہ پاکستان ہے تو اچھا ہے خراب ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے لیکن ایک خطہ ہے جس سے ہم سب بلانگ کرتے ہیں اور ایک خطہ ہے جس سے ہماری وابستگی اور جس سے ہماری ہسٹری اور جس میں ہمارے آبا و اجداد کی جس میں موجود ہیں ان کی قبریں موجود ہیں. تو ایک خطے کا ہونا بڑی بات ہے. فلسطینیوں سے پوچھیں جن سے کہ ان کا وطن چھین لیا گیا. تو لہٰذا آج پوری کی پوری قوم ہر نسل ہر رنگ اور ہر سیاسی پارٹی سے ہٹ کر آج ایک ہے اور ایک ہونا بھی چاہیے. اب رہا سوال کہ انٹرنل خرابیاں یہ برس ہا برس سے جو ہماری خرابیاں چلی آ رہی ہیں یہ اس کا ایک مجموعہ ہے. یہ اس کا ایک منبع ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کی طرف اپنے اسٹرگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیونکہ ہماری بتدریج لیڈرشپ ایسی آئی ہے کہ اس لیڈرشپ نے کوئی اتنا فعال کردار ادا نہیں کیا ہے. اور یہ بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ پاکستان میں ہمارے لیڈران نے ہمارے باقی طبقے کے لوگوں نے پاکستان میں کرپشن بھی کی ہے یہ بھی مان لیا جائے. اب ان دو چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ملک کی ترقی پہ بہرحال فرق تو پڑتا ہے. گورننس پہ فرق پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گورننس چاہے اس میں پولیو کا معاملہ آ جائے چاہے اس میں ڈیموگرافی کا معاملہ آ جائے چاہے اس میں آبادی کے بڑھنے کی پرابلم آ جائے جو اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو اس کو اگر چند موٹے موٹے پوائنٹس میں چیدہ پوائنٹس میں پیش کر دوں آپ کے ناظرین کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہماری جو کوتاہی کمائیگی ہے اپنی جگہ پر اور اس کی وجہ سے گورننس میں پرابلم رہی. اور گورننس میں پرابلم ہونے کی وجہ سے جو گورننس کی ڈیلیوری ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے جو فیسیلیٹیشن ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے چاہے اس میں سروس کی پروڈکشن ہو ایکسپورٹ کے لیے یا اس میں تعلیم ہو صحت ہو اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہو. آج میرے ملک کا میرے وطن عزیز کا تقریباً 2 کروڑ بچہ وہ اسکولوں سے باہر ہے. آج وطن عزیز کے میرے کوئی تقریباً 43% لوگ اسٹنٹڈ ہیں اس سندھ میں بلوچستان میں اس سے زیادہ ہے. یقیناً یہ چیز جو درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں یا فرض کرنے ہر انسان کے لیے وہ یقیناً دکھ کی بات ہے. لیکن اب بات میں یہ کر لوں کہ جہاں ہمارے پاکستان کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہمارے وطن عزیز کے لوگ
یہی لوگ اتنے ٹیلنٹڈ بھی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف مواقع میں جہاں آپ ہیں اس وقت جی جی کینیڈا میں، وہاں دیکھیں کہ لوگ کس صورتحال میں کتنی اپنے جیب میں پیسے رکھ کے گئے اور آج انہوں نے محنت کر کے ترقی کی کون سی منزلیں حاصل کی ہیں، کریکٹ. اپنی محنت، اپنی ٹیلنٹ اور اپنی کاوشوں اور اپنی کوششوں سے. تو اس کا مطلب ٹیلنٹس تو ہیں، اور جو کمی ہے وہ میں نے بتا دی کہ وہ ہمارے لیڈرشپ میں ہے. اور یہ ارتقائی معاملہ ہوتا ہے، ارتقائی مسئلہ ہوتا ہے. لیڈرشپ دیکھ لیں کہ آج امریکہ میں لیڈرشپ سے زیادہ لوگ خوش تو نہیں ہیں. اسی طرح اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایسی لیڈرشپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی بتدریج آتی جائے تو ظاہر ہے وہاں بھی تنزلی ہوگی. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور کینیڈا پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا جی ہے. جی بالکل تو ایسے ہی. وہ تنزل سر ہوتی یہ میسر بڑھتی صاحب، میں ہوتی آپ ہے. سے 2-4 سوال بڑے امپورٹنٹ پوچھ لوں. اور یہ لوگ مجھ سے کہتے بھی رہتے ہیں کہ جب آپ شو پہ آئیں، بیکاز دے آلسو واچ یو. آپ کے بہت سارے کلپس جو ہیں وہ جیو پہ بھی، ARY پہ بھی، سما پہ بھی، ہر جگہ چلتے رہتے ہیں. سو دے ہیو بن واچنگ یو، دے آر فالوئنگ یو. تو پہلا کویشچن سر یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک الیکشن ہو چکے ہیں، وہ جیسے بھی تھے، وہ رک تھے، ان رک تھے، فارم 47 کے تھے، 46 کے تھے، جو بھی تھا. ناؤ دیر از اے گورنمنٹ ان پلیس. اب جب گورنمنٹ ان پلیس ہے تو پھر ادارے اپنی جگہوں پہ جو ہیں وہ بھی ان پلیس ہیں. تو کیا ایسی ریزن ہے کہ جو ادارے جو ہیں وہ اپنا فعال کردار جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہے؟ اور اب آپ جنرلی دیکھیں کہ چاہے وہ پاکستان میں پولیس کے حوالے سے ہو، ریفارمز نہیں ہیں، جوڈیشری کے پرابلمز ہیں، جابس کی سچویشنز ہیں، ہیومن سمگلنگ ہے، ٹریفکنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ لا کی سچویشن ہے، کرائم جو ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو مطلب جب الیکشن ہو جاتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو پھر اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. بیکاز جب اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کی نظریں رہتی ہیں ہماری. اس سے ہٹ کے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن کیسے ہیں، ڈپلومیٹک چینلز ہمارے کتنے کھلے ہوئے ہیں، نہیں کھلے ہوئے، اور کھلنے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا ایسی کمی ہے کہ اس کی ان چیزوں کو ابھی تک بہتر کیوں نہیں کیا جا سکا اتنے سالوں میں. آلموسٹ 75+ اس ایئر کے ہو گئے دو سر. ان کو دو پہلوؤں سے میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ان دقیانوسی رولز، ریگولیشنز، پیچھے سے پروسیجرز کو لے کے آ آگے رہی ہے نا، بڑھ وہ رہے ہٹا ہیں. دینا. اچھا جی جی تو جی جی. ہم ان دقیانوسی قاعدے قانون کو لے کے اپنے گورننس کو اب تک لے کے چل رہے ہیں. تھوڑی سی ریفارم کی ہے اس میں، لیکن ابھی بہت زیادہ باقی ہے. دوسری اس میں پرابلم یہ ہے کہ دنیا ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. ابھی ہم ٹاپ ٹو باٹم آ رہے ہیں، تھوڑی سی شروع کی ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں بھی بہت کام باقی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ، جو آپ نے 4-5 نقطے اٹھا کے مجھ سے سوال کیا ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ بھی معاشرے میں ہے، بہت سارے معاشروں میں ہے، لیکن انہوں نے ترقی بھی کی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے زیادہ ہے تھوڑا، اور اسی کی وجہ سے ترقی میں یہ 3-4 فیکٹر اگر ملائیں تو اس کی وجہ سے ہماری پرابلم اداروں میں بھی ہے. میں اس کو ایک جملے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ وی کین ناٹ میٹ دا چیلنجز آف 21st century with the tools of 19th century, and this what is happening. If you pick up the book of our Pakistan Penal Code, the Pakistan Criminal Code, or for that matter Evidence Act, اور آپ یہاں باقی بھی ٹھیک رولس ریگولیشنز کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں نہیں گے رکھی کہ وہ اب بھی اوپر برٹش نہیں راج کے وقت کے وہ دقیانوسی قاعدے قانون اب بھی چل رہے ہیں. تو اس ریفارم میں کمیشنز بیٹھے ہیں بہت مرتبہ. ان کمیشنز میں ساری اصلاح موجود ہے، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. دنیا کے اچھے ماڈلز کو دیکھنا چاہیے. آپ نے کہا دوسرا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ ادارے اس طریقے سے فعال نہیں ہیں. اب آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں آتے ہیں چند ممالک. ظاہر ہے آپ اس وقت ویسٹ میں ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کا ماڈل آپ کے ذہن میں آنا ایک قدرتی امر ہے. لوگ وہاں 30-40 سالوں سے رہ رہے ہیں،
تو یہ امر قدرتی ہے ان کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کو جب وہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہاں بھی جو حالات تھے، جو آبادی تھی، جو ذرائع تھے، اس کے مطابق گورننس اس سے بہتر تھی جو اس وقت ہے. اگر آپ 20 سال پہلے کی بات کریں، 30 سال پہلے کی بات کریں تو گورننس بہتر تھی. اس میں تنزلی آئی ہے، اور ساتھ ساتھ جب تنزلی آتی ہے تو گورننس اس میں آٹومیٹکلی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں ان تینوں چاروں چیزوں میں ریفارم ہے. پھر یہ ہے کہ فیئرنیس چاہے وہ الیکشن میں ہو، فیئرنیس چاہے وہ ڈیلنگ میں ہو، فیئرنیس چاہے وہ انسان کی ذہن سازی میں ہو. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، اور جو اس میں ہم سب قصوروار ہیں، کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے فلاحی اداروں میں ذہن سازی کے بارے میں نہیں سوچا، چاہے وہ اویئرنیس کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سلیبس میں ہو، چاہے وہ باقی دفاتر میں ہو، یا کسی بھی ادارے میں ہو. تو ذہن سازی، کیونکہ ذہن سازی کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں کر سکتا. یہ ملک بہت ساری قدرتی چیزوں سے مالا مال ہے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے. 4 موسم ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. صرف اس کو ہمیں استعمال اور کرنا، اور اس کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. تو اس میں کافی وہ ہے، گنجائش ہے. اور میں وطن عزیز کے نوجوانوں سے جب میں بات کرتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں گیسٹ اسپیکرز کے طور پر، تو اس وقت مجھے فرسٹریشن نظر آتی ہے، یوتھ میں فرسٹریشن نظر آتی ہے. اور اس فرسٹریشن کا جواب میں شاعر نہیں، لیکن مجھے چند اشعار اس پہ لکھنا پڑے، اور میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی پیش کر دیتا ہوں. اس میں آپ کے سامنے وہ منظرنامہ آ جائے گا جس کی منظر کشی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے دیش کے جوانوں، ہمت نہ ہارنا، اور قدرت کا امتحان ہے، ہمت نہ ہارنا، اور نئی نسل کے چراغوں، امید رکھو باقی، یہ ملک ہے تمہارا، ہمت نہ ہارنا. اور خوشحال تم رہو گے، سرشار تم رہو گے، دشوار اس گھڑی میں، ہمت نہ ہارنا. So your resolve and your determination that yes, we have at least a country which has all the resources available, therefore we can anytime take it to the correctional course. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ لوگوں کی مدد سے، دیکھیں اوورسیز پاکستانی جتنا بڑا ہمارا ایسٹ ہے، اور جتنے بڑی ٹیلنٹ پول ہمارے پاس ہے، ابھی امید ہے کہ کوئی اچھی بھی شاید ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، اور اس کے بعد الیکشن وغیرہ، یہ بس رومرس ہے. اس کو اگر اس میں اس کو اچھا ہے اگر اس پہ کچھ عملداری ہو جائے پاکستان کو. میں خود بھی مانتا ہوں، حالانکہ میں بہت جمہوریت پسند ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ جمہوریت ہی کسی چیز کی خراب کرنے کا راستہ ہے، جیسے ہم نے کام کیا، خراب کیا. اور جمہوریت میں ہی مضمر ہے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے ہی ترقی کر سکتے. لیکن میجر صاحب یہ بتائیے گا ایک جملہ کر دوں، ایک ون کہ سینٹینس، کہ بیچ میں جو یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، کہ خراب جمہوریت سے اچھی جمہوریت کی طرف جانے کے لیے یو نیڈ بریجنگ میکینزم. اور بریجنگ میکینزم لوگ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، شاید کوشچن دیں تو میں جواب دے دوں گا کہ بریجنگ میکینزم ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وتھ سم گڈ لیڈرشپ. تو امید ہے کہ اس ملک کو اگر سدھارنا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا کے پھر اچھی جمہوریت اس ملک کو دے جائیں تاکہ ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے. جی اچھا، اس سے پہلے کہ میں ایک خطے کے حوالے سے آپ سے کویشچن کروں، خاص طور پہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہاں پر، اور جو پاکستان اور انڈیا کا جو ایک ڈپلومیٹک ایک فال آؤٹ ہوا ہے، اس کو کہتے بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ میں بعد میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں. بٹ امپورٹنٹلی یہ کینیڈا میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، اور مارک کارنی صاحب جو ہیں ہی ہیز بیکم دا نیو پرائم منسٹر آف کینیڈا. نیکسٹ ٹیوزڈے کو وہ ملنے جا رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. آپ ایز این ایمبیسڈر رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کینیڈا کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے، مطلب ہر طرح سے، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ امیگریشن ہو، چاہے وہ جنرل
ایک جو روابط ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ یہاں پر جو ایمبیسڈر صاحب ہیں ابھی ہمارے نئے آئے ہوئے محمد سلیم صاحب، ان کو ایسے اقتدامات کرنے چاہیے کہ دین ہی کین ڈائلاگس کے تھرو ہونا چاہیے، کوئی ڈیلیگیشن جانا چاہیے؟ وٹ ڈو یو سجیسٹ، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد سلیم صاحب کیونکہ میرے ذاتی ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، دوستی ہیں، تو لہٰذا شاید میرے خیالات باعث ہوں، لیکن ان کو اس سے ہٹ کر وہ خود ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اوپن ڈور پالیسی پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا سیکرٹ ہے کہ اوپن ڈور پالیسی اگر لے کے چلیں گے کینیڈا میں بھی، تو ایسی صورت میں آپ لوگ اچھی تجاویز دے سکتے ہیں۔ اب وہ ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو بہت ساری گڈس اینڈ سروسز کی اس وقت جو امریکہ سے آ رہے تھے، اس کی کچھ کمپوننٹس پاکستان میں اور پاکستان کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر لیں آپ کے جو ایسے مصنوعات، ایسے پروڈکٹس جو کہ آپ کے ڈالر سٹورز پہ ملتے ہیں۔ امریکہ میں تو تقریباً 38,000 کے قریب ڈالر سٹورز ہیں اور ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ کینیڈا میں بھی ایک کثیر تعداد ہے، اسی طرح اور بہت ساری مصنوعات ہیں۔ اس کو ہماری جو کمرشل اٹیچی ہیں، ہائی کمشنر صاحب، اس کو ٹاسک دیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر کے پاکستان کے چیمبر آف کامرس سے مل کے آپ لوگوں کی سجیشنز لے کے ایک ٹاسک فورس پاکستان میں تو بنوائیں، لیکن ایک آپ لوگوں کی کمیٹی بنا لیں تاکہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں دیر نہ کی جائے۔ اور یہ جو اسپیس تھوڑا سا کریٹ ہو رہا ہے، یہ تو بات رہی امپورٹ ایکسپورٹ کی، لیکن اس سے ہٹ کر جو جیو پولیٹیکل اسپیس پیدا ہوا ہے، میرا حوالہ ہے جو جسٹن ٹروڈو کے زمانے میں پرویز سنگھ پروندر جن کو کہ قتل کیا گیا، اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ حالات ہیں اور اس سلسلے میں جو اسپیس بنی ہے، اس اسپیس کو بھی ضرور پاکستان کو چاہیے کہ اس میں آئے اور اس میں فعال کردار ادا کرے۔ کینیڈا سے ہمارے تعلقات بہت بام و عروج پر جا سکتے ہیں، اور ہاں، آپ سارے کے سارے جتنے وطن عزیز سے وہاں گئے ہیں لوگ، پاکستانی کینیڈینز، وہ ہر کا ہر ہمارا سفیر ہے، ہر شخص ہمارا سفیر ہے۔ ان کو اس حیثیت میں کونسل جنرل کو دیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے، میرے کولیگ ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کلوز ڈور پالیسی جو ہے، تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف دے دیں، تھوڑا وقت پر آفس میں آ جائیں، کلوز ڈور پالیسی کو چھوڑیں، لوگوں سے تجاویز لے کے ملک میں شرمائے نہیں، اور ملک کے جو آپ کے جنہوں نے آپ کی رپورٹیں لکھی ہیں ان سے گھبرائیں نہیں، ان کو صحیح سجیشن دیں۔ آپ صحیح سجیشن دیں گے تو یقیناً اس پر کچھ نہ کچھ عمل ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو بھی بتائیں تو وی سینتھسائز دیم، وی کمیونیکیٹ ود دا گورنمنٹ کہ دیکھیں دیز آر دی اسپیس اویلیبل، پلیز ٹرائی اینڈ آکوپائی دیز اسپیس۔ اس کو نہیں کریں گے تو یہ اسپیس کوئی اور ویتنام لے جائے گا، کوئی اور ملک لے جائے گا۔ ہمیں اس اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹریڈ کو، اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ کینیڈا اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز میں ون آف دی ٹاپ موسٹ کنٹریز وچ وی کین انہینس بائیلیٹرل ریلیشن اینڈ سونر دین لیٹر۔ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، ویل سیٹ، بہت اچھا سجیشنز ہیں، اور آئی ہوپ ہی ہیز بین آن مائی شو few weeks ago. We did talk about bilateral relationship, how we can make them better, how we can flourish them better, the trade policies that we need to initiate. We did talk about, we touched based on all of those issues. I will have him again on one of my programs soon, and after the Prime Minister takes his office and the assembly is called and all that kind of stuff. But let's go into the current scenario that is going on in Pakistan. And geopolitically, as you said, with Afghanistan, Iran, and then with India and then Bangladesh, these are the regions. یہ جو انفلٹریشن ہے، اور ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی، ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے پچھلے مہینے، ایک ٹرین جو ہے اس کو اغوا کر لے جاتا ہے اور لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری انفلٹریشن ہو رہی ہے ادھر سے انڈیا کے ساتھ، آپ کے معاملات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر کوئی ہائی اسٹیٹ وزٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، اینڈ دین دی آن سیٹ ہیز بین سینٹ ٹو پاکستان کہ جی پاکستان ہیز بین اے پارٹ آف دس۔
تو جب آپ ان چیزوں کو وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو کیسے میٹیگیٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کو، اینڈ ہاؤ ٹو ڈیزالو دس تھنگ ان ٹو مور ڈپلومیٹک ڈائلاگس کے تھرو بہتر کرنے کے لیے، مے بی اے وزٹ ٹو انڈیا ایز اے ڈیلیگیشن اور اے ڈیلیگیشن فرام دیر اور فرام ہیئر، rather expelling diplomats from each countries. Those things will not be the solution for this problem. It becomes sometime, a compulsion for a country like ours or any other country. اگر کسی نے کوئی پہلا اسٹیپ لے لیا تو سفارتی دنیا میں اس کو ریسیپروسٹی کے ذریعے ایڈریس کیا جاتا ہے. تو پہلے انڈیا نے کیونکہ اسٹیپ لیا تھا کہ ویزے کینسل کر دیے، اسکیل ڈاؤن کر دیا ہائی کمیشن کو اور باقی تمام چیزیں، تو اس کو رسپونڈ کیا پاکستان نے کوئی 48 گھنٹے کے بعد. تو وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان میں کسی ملک نے کرٹیسزم اس بات پر نہیں کی ہے، اور خیر انڈیا پر بھی نہیں کی ہے کرٹیسزم، لیکن پہلے انڈیا کے ساتھ آواز ملا کے کچھ کرٹیسزم پاکستان کی طرف آ جاتی تھی. اس دفعہ میں کہوں گا کہ پہلے کے مقابلے میں ہینڈلنگ بہتر ہوئی ہے، لیکن اس عروج پر یا اس انداز میں اور ہو سکتی تھی، اور محنت اس سے ہو سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جاری رکھیں گے، وہ ابھی کرنا ان کو باقی بھی ہے، مزید بڑھانا باقی. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3 طریقہ کار ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کی اپنی آرا کو پیش کرنے کی. ہماری آرا کیا ہے اس وقت اس حوالے سے، ٹینشن کے حوالے سے جو انڈیا پاکستان کی ہے، ان جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو ایز ویل، اور ہماری بائیلیٹرل پرسپیکٹو کے حوالے سے کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کافی عرصے سے کشمیر کے حوالے سے ایک مخاصمت، ایک مخالفت اور ایک کانفلکٹ جو کہ ڈسپیوٹ دنیا نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہماری سب سے بڑی مخاصمت ہے. اور اگر آپ لیگلی دیکھیں تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنا بیانیہ پیش کیا، جو اسٹیٹمنٹ میٹنگ کے بعد دی، اس میٹنگ کا ہر جملہ اٹھا لیں اور ہر جملے میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل قوانین سے ہٹ کر ہو، یا اس کو اس انٹرنیشنل قوانین نے کور نہیں کیا ہو. تو اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے. میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ان پوائنٹس کو میں کسی تناظر میں کرٹیسائز کر سکوں. کیا ہم ایک اسٹیپ زیادہ لے چکے ہیں انڈیا کے مقابلے میں ایئر اسپیس؟ یس، وہ ہمارا ٹیریٹوریل ایک حق بنتا تھا کہ اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اپنے ہی جو جزیات ہیں، آرٹیکلز ہیں، اس سے ہٹ کر اگر اور اس سے قطع نظر ہو کے اگر انہوں نے ہیلڈ این ابینس کیا ہے تو غیر قانونی ہے. اور وہ میں انڈس واٹر ٹریٹی کی اپنی ٹریٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کہیں بھی نہیں دیا ہوا ہے لفظ ہیلڈ این ابینس. تو اس کی وجہ سے ایک تو مغالطہ پیدا ہوا. میں اس پر آتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. بیک چینل ڈپلومیسی ہونی چاہیے بالکل. اس کے بغیر 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان دونوں ممالک کے آبادی پستی کے طرف جاتے جائیں گے. فٹ پاتھوں پر جو بمبئی میں لوگ سو رہے ہیں، جو غربت پاکستان میں ہے، جو ترقی کی کمی ہے، جہاں جہاں لوور لیول پر انڈیا کی اگر اکانومی بہتر ہے آج، اگر ان کی تقریباً 6% پہ جی ڈی پی گروتھ ہے، تو وہ ان کی 1% پر آ جائے گی اگر یہ کانفلکٹ آگے بڑھ گیا. اور پاکستان کو تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو پہنچے گا ہی. اکانومی کو مزید پہلے ہی اکانومی مخدوش ہے. تو دونوں ملکوں کی عام آبادی کے لیے یہ بہت مضر ہے، زہر قاتل ہے، نہیں ہونا چاہیے. بیک چینل ڈپلومیسی ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں دوبارہ کہ اس پوائنٹ پر آ جاؤں کہ انڈیا نے کیونکہ سب سے پہلے کچھ میجرز لیے، اس میجرز میں ویزا کینسلیشن تھا، اس میجرز میں اسکیل ڈاؤن کرنا تھا، اس میجر میں انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی کے سے قانون سے ہٹ کر ایک جو انڈیا نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں، اس کے جواب میں پاکستان نے دنیا کو تو بتانا تھا اور خود اپنے قوم کو بھی بتانا تھا، اور کچھ میجرز تو لینے تھے تاکہ انڈیا اس پہ دیکھے. تو ہم نے ریسیپروسٹی کے تحت میجرز لیے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک جو اصل جس پہ دنیا پریشان ہے اور ہم جیسے لوگ بھی کنسرن ہیں اور جوش اور جذبے میں بھی لوگ ہیں، لیکن صرف ساری چیزیں جوش سے تو نہیں ہوتی، کچھ جوش سے ہٹ کر ڈپلومیٹک ورک سے بھی کام ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے
نہیں، وہ کل ہے کہ کل مارکو پاکستان روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یو ایس کے، انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی کال کیا ہے، اور جے شنکر جو ہیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کو بھی کال کر کے کہا ہے کہ یو گیز نیڈ ٹو سٹ آن اے ٹیبل، اور ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے دس از ناٹ گونا بی ہیلپ فل فار اینی باڈی. تو آئی تھنک دس از دا نیڈ آف ٹائم کہ پاکستان اینڈ انڈیا اپنے ڈپلومیٹک جو ان کے یہ چینل ہے اس کو اور فعال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دیز تھنگس کوڈ بی ایزڈ آف اینڈ ڈائلاگ کی طرف جائیں نا. بیسیکلی دس از وٹ دا گورنمنٹ شوڈ aim for, at the same time. That's right. Pakistan has never refrained from dialogue. Pakistan has always gone for the CBM, confidence building measures. Pakistan has always asked for the dialogue. Even now, Pakistan is asking for a very transparent and a neutral investigation by any third party. کینیڈین بیچ میں آ جائے، کوئی اور آ جائے بیچ میں ملک، کہ جی ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں، پاکستان کو منظور ہے. بیکاز اس معاملے میں ماضی میں کیا ہوتا رہا وہ ڈیفینس منسٹر نے بتا دیا ہے، چاہے کچھ ہوتا بھی رہا ہو اور ہوتا بھی رہا ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بارے میں پاکستان نے تو اوپنلی آفر دے دیا. یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 36 کے تحت بھی پاکستان نے کہا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنانا چاہیں اس کو بنا کے، بلکہ پاکستان کہہ رہے ہیں پاکستان nothing to do with this. کر لیں. Yeah. So that's why it is very important for the people of India also, for their own prosperity, کہ بی جے پی جو کہ آر ایس ایس پروپیلڈ ذہنیت کو رکھ کے انڈیا کی ایک پوری جو ان کی حیت ہے، جو انڈیا کا ایک عکس تھا، جو پوری دنیا میں ایک سیکولر ملک جانا جاتا تھا، ترقی کی طرف گامزن تھا، اس کی اس حلیے کو خراب کرنے میں یہ جو بی جے پی گورنمنٹ، ٹھیک ہے گورنمنٹ بی جے پی کو الیکشن میں جیت کی آئی ہے، وہ ان کا ساورن رائٹ ہے کہ حکومت کریں، لیکن وہ انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بتاتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو بی جے پی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کو اگر سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے دو نیوکلیئر ملکوں میں، تو ان دونوں ملکوں کے لیے، آبادی کے لیے، تو یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ دونوں آبادی کے لیے ہے اور ساتھ میں دنیا کے لیے بھی ہے. آپ کو علم ہوگا اور آپ کے ناظرین شاید جاننا چاہیں گے کہ اگر دو ممالک کہیں بھی فلیش پوائنٹ آ جائے نیوکلیئر کا، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کے کوئی اور نیوکلیئر ملک ہو، اس فلیش پوائنٹ کے نتیجے میں اگر ڈپینڈ کرتا ہے میڈیم سائز، ہائی انٹینسٹی سائز یا لو، یا کس قسم کا ڈیوائس استعمال ہوا ہے، پوری دنیا کا موسم چینج جس کو کہتے ہیں کہ نیوکلیئر کولڈ، موسم تبدیل، کنٹامینیشن، قحط شروع، تو پوری دنیا کا نقصان ہے نا اس میں. دیٹس وائی مائیکل روبیو ہو یا سعودی عرب ہو یا باقی یو کے ہو، یہ سارے کے سارے ممالک اس لیے بیچ میں آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. 2019 میں کیا ہوا کہ ہنائی میں پومپیو رات کو 3 بجے سو رہے تھے، ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا کہ جی انڈیا پاکستان تیاری کر رہا ہے، انڈیا تیاری کر رہے ہیں، نیوکس کو اپنے تیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے 6 گھنٹے لگائے رات کو 3 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک، اور اس پہ انہوں نے دونوں ملکوں کے سربراہوں سے اور چیف آف آرمی پاکستان سے باجوہ صاحب سے گفتگو کی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. تو جب وہ سارے دونوں موقف لے کے دونوں سے بات کی کہ بھائی آپ دونوں نہیں کر رہے ہو، یہ اس طرح کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی حرکت نہ کر جانا، تو اس طرح جا کے معاملہ کام ڈاؤن ہوا. اور اس دفعہ پاکستان کہہ چکا ہے، جسٹ ون سینٹینس، پاکستان کہہ چکا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ that tantamounts to the declaration of war, and I can prove that in view of the international law. اور میں clauses quote کر سکتا ہوں اور کر بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ملک اپنے آپ کو ایگزسٹینشیل تھریٹ فیل کرتا ہے یا پانی کا اگر کسی کا بند کیا جائے، تو وہ انٹرنیشنل قانون ہیلنسکی لا ہے، اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، اپر رائپیرین لوور رائپیرین کا اپنے اپنے حقوق ہیں، اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی ہے. تو ایسی صورت میں لوگ ظاہر مرنا شروع ہو جائیں گے، پانی نہیں ہوگا، فصلیں نہیں ہوں گی، باقی چیزیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ گولیوں سے لوگوں کو مارا جائے. اگر پانی بند کر کے مارا جائے غیر قانونی طور پر، تو پھر بھی تو ڈیکلیریشن آف وار ہوتا ہے. دنیا اس لیے پریشان ہے، دونوں نیوکلیئر ملک ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو ہمارے صحیح ذہن رکھنے والے زیادہ تر سب وہاں اچھے سیکولر لوگ ہیں،
تو وہ باٹمز اپ پریشر کریٹ کریں. دو نیوکلیئر ملک ہیں, مل کے ترقی کریں, بجائے اس کے کہ اس طرف کلیش اور بیک چینل ڈپلومیسی جیسا آپ نے کہا اتنا ضروری ہے دو ملکوں کے درمیان, اور میں تھوڑی سی شروع بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. جی اچھا ویسے صاحب, جانے سے پہلے ایک اور کوشچن آپ سے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آلموسٹ 2 سال ہونے کو ہیں ان کو جیل میں ہیں. ڈو یو تھنک کہ دیر از اے ہوپ دیٹ ہی ول گیٹ اے فیئر ٹرائل ہمارے کورٹ سے, اور وہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے ان کو, اینڈ ہی کین بی آؤٹ؟ اس حوالے سے آپ دیکھیے, تو لوکلی کیا کہتے once ہیں؟ you ask this question, probably you have in your mind the legal and judicial framework of Canada and other developed countries. جی Unfortunately, we don't have that speedy legal framework or judiciary framework in our country. So let's admit that. So if it goes through the process of judiciary process, it will take quite a while. So the situation warrants that we should find some other way out to see that the political instability اس کو ایڈریس کرنے کے لیے we have to join our heads and hand together. دیکھیں, ہم جس ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں, یا جس ایکو سسٹم میں کینیا میں کام ہو رہا ہے, یا کسی اور ملک میں کام ہو رہا ہے, وہ ان کا اپنا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے, اپنے اپنے ماحول میں ان کا ایک سسٹم ہے. تو ہم نے پاکستانی ماحول میں رہتے ہوئے خرابیاں ہیں, بہت زیادہ خرابیاں ہیں, اس خرابیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی اچھائی کی کرن دیکھ کر ہم نے اس معاملے کو بھی ایڈمنسٹریٹو پیرلی طے کر لیں, پولیٹیکلی طے کر لیں, تو ملک کے لیے زیادہ بہتری رہے گی. کچھ لو اور کچھ دو کے معاملے میں اگر طے ہو جائے تو ملک کے لیے, خطے کے لیے زیادہ بہتری رہے گی. اگر پی ٹی آئی کے سربراہ بالکل اگر سمجھ لیں کہ انہوں نے کسی بات پر راضی نہیں ہونا ہے, یا حکومت کسی معاملے کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے, تو دونوں کا مقصد, دونوں کا اثر کیا ہوگا کہ ان کی ایک عام آبادی جو ہے اس پر اس کا اثر ہوگا, پاکستان کے جو طبقہ ہے اس پر اس کا اثر ہوگا. یہ حل طلب ہے, جوڈیشری کے ذریعے اس میں ٹائم لگ جائے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ درد دل رکھنے والے جتنے ہمارے اکابرین ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مسئلے پر. جی مرزا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اٹس ویری ارلی ان دا مارننگ ان پاکستان. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم اینڈ بینگ پارٹ آف وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن ایز آلویز. آئی ایم ویری ہمبلڈ اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر آپ سے دوبارہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ ٹو یو سر. تھینک یو سو مچ سر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. مائی پلیجر. تھینک یو سر. تھینک یو مچ. ویورز, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, اینڈ آئی ول کم بیک ود مائی کلوزنگ تھاٹ. پلیز ڈو ناٹ